अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरी यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उसके अलावा जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाएँ और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। जी तो पहले करते हैं थोड़ी सी बात पिछली एपी पे। तो जी, कैसी लगी आप लोगों को प्रीवियस एपी? जो उसमें एक छोटा सा मैंने सरप्राइज़ दिया, वो आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जैसे जैसे नावल आगे बढ़ रहा है उसमें से नए नए टर्न आ रहे हैं तो आपको वो पसंद आ रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने सोचा हुआ था कि भाई इस वाले यानी कि ये जो मैंने पॉइंट लाना है इनका, इसमें बुरहान जो है वो अरेस्ट होगा, लेकिन भाई ये तो यहाँ से आके फुली चेंज हो गया। बुरहान की जगह अफनान गया और अपने साथ साथ सारा कुछ उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है और आगे क्या होगा, इसके लिए हमें जल्दी से पढ़नी पड़ेगी एपी। तो अभी हम चलते हैं एपी की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। एपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी जाएं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी जाएं और चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। सो अभी हम करते हैं एपी को स्टार्ट। सज़ाए इश्क एपी नंबर 181 रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। क्या हुआ मेरा बच्चा, क्या सोच रहा है? जरहान ने याशा को देखते पूछा। याशा के दिमाग में शावेज़ शाह की बातें गूंज रही थीं। ऊपर से उसकी नज़रें वो उलझन का शिकार हो रही थी। याशा इस वक्त लॉन में बैठी हुई थी। वो लोग दिन को वापस आ गए थे, मगर उसने ऐसा क्यों कहा था कि वो सिर्फ उसे लाला ना कहे, बाकी जिसे चाहे? उसकी तो कोई दोस्त भी नहीं थी जिससे वो ये बात शेयर करती। क्या उसे तमकिन भाभी से ये बात करनी चाहिए? शावेज शाह का कहते उससे नज़रें चुराना क्या था सब? जरहान बाहर आया तो याशा को गहरी सोच में गुम पाया। वो उसके पास आते रुका, मगर याशा अपने ख्याल में इतनी महव थी कि उसे पता न चला भैयों की आमद का। क्या हुआ गुड़िया? जरहान ने झुकते याशा के माथे पर बोसा देते पूछा। मोहब्बत से भैयों आप? वो चौंकी। क्या हुआ भैयों की गुड़िया को? वो अपनी गुड़िया के चेहरे से ही जान जाता था कि वो परेशान है कि खुश, अफसरदा है कि उलझन का शिकार। का कुछ नहीं भैया, याशा ने मुस्कुराते कहा। अंदाज बात टालने वाला था। याशा गुड़िया आप जानती हो भैया आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं, बताओ क्या बात है? भैया वो उसने उंगलियां मसलते कहा। क्या बात है बताओ भैया, आप के दोस्त भी तो हैं ना गुड़िया? भैया वो कल शावेज लाला ने कहा था कि मैं उन्हें लाला ना कहूँ, जबकि उसकी बात पर जरहान के तासुरात बदले थे। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। भैया मैं उन्हें लाला नहीं तो और क्या कहूँ? वो मासूमियत से बोली तो जरहान ने दांत कुचले। याशा ना समझ थी वो नहीं जो उसकी बात का मतलब ना समझता। और क्या कहा था? वो अपना लहजा नॉर्मल रखते बोला। मैंने पूछा क्यों, तो कहते इतने सारे भाई हैं तुम्हारे, और की ज़रूरत नहीं, हाँ उनके अलावा जिसे चाहे बना लेना। वो सारी बात उसे बताती गई। जरहान ने सख्ती से दांत जमाए। और कब कहा, मतलब कहाँ ये सब कहा? वो मैं हवेली के लान में खड़ी थी उस वक़्त। जरहान ने माथा मसला। उसे याद आया शावेज उसकी मौजूदगी में बाहर गया था फ़ोन सुनने, मतलब मौसूफ उसकी बहन को ये पैगाम देकर आया था। तो भैया अब मैं उन्हें क्या कहूँ? उसने भाई की राय चाही। गुड़िया आप लाला ही कहो जैसे सबको कहती हो। वो क्या है? शावेज शाह शायद नींद में था, मैं मिलूँगा तो उठा दूँगा। हाँ भैया आप कोई चलते हुए कैसे नींद में होता है? होते हैं कुछ लोग जिन्हें उठाना पड़ता है, पर आप तवज्जो न दो।
آپ مجھے بتاؤ کل کالج جاؤ گی؟ انشاءاللہ۔ اور پھر بھائیوں سے شیئر کرنے کے بعد یاشا کے دماغ سے الجھن ختم ہوئی، بلکہ ساتھ ہی وہ باتیں کرتے ہوئے اس کے دماغ سے نکل گئی، مگر زرحان کے دماغ میں شاہویز کی کئی الفاظ اٹک گئے تھے۔ بھائیوں، میں تمکن بھابی کے پاس جا رہی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہتی چلی گئی تو زرحان نے فون نکالا، شاہویز کا نمبر ڈائل کیا، بیل جا رہی تھی۔ اکرمہ فون اٹھانا ذرا۔ اکرمہ اس وقت شاہویز کے کمرے میں تھا۔ شاہویز خود ایکسرسائز کر رہا تھا، جبکہ اکرمہ اس کے بیڈ پر کروٹ کے بال لیٹے سامنے چلتی LED پر میچ کو دیکھ رہا تھا۔ شاہویز کا فون اسی کی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ اکرمہ نے اٹھاتے نمبر دیکھا تو چونکا۔ کس کا ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ خود سن لے، اس نے کہتے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ السلام علیکم، شاہویز اسپیکنگ۔ شاہویز نے دور سے ہی کہا۔ شاہویز، شاہ تم نے یاشا سے کیا کہا ہے؟ جہاں شاہویز کا ہاتھ رکا ڈمبل اوپر کرتے، وہیں اکرمہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ پاگل لڑکی، لالا کو بتا دیا، شاہویز نے اسے تصور میں مخاطب کرتے کہا۔ یقیناً یہ آپ جان چکے ہوں گے شاہویز، یاشا بہت چھوٹی ہے۔ اس کی سنجیدہ سی آواز گونجی اسپیکر سے۔ اور معصوم بھی، شاہویز نے سچائی اور سنجیدگی سے کہا۔ جب جانتے ہو تو اس سب کا کیا مطلب تھا؟ زرحان زیدی، یہ سچ ہے، میں یاشا کو پسند کرتا ہوں۔ وہ فون اکرمہ کے ہاتھ سے لے چکا تھا۔ یہ بھی جانتا ہوں وہ کم عمر ہے اور بہت معصوم بھی۔ ابھی ان سب چیزوں کے لیے اس کی عمر بہت کم ہے۔ میں نے اپنی فیلنگز اس پر اشکار نہیں کی۔ میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں، نہ مجھے جلدی ہے، مگر میں اس کے منہ سے اپنے لیے لالا لفظ نہیں سن سکتا۔ مجھے خود پر کنٹرول ہونا چاہیے تھا، مانتا ہوں، اور آگے سے میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو، مگر میں یاشا کا انتظار کروں گا۔ وہ صرف میری ہے۔ وہ پل میں سے جتا گیا تھا اور مجھے امید ہے زرحان زیدی میری محبت کا احترام کرے گا۔ زرحان، آپ سے میرا رشتہ تمکن کی وجہ سے بعد میں بنا۔ پہلے آپ شاہ لالا کے دوست بھی ہیں۔ آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں۔ میں یاشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دو ٹوک کہا تھا۔ یاشا کے سیکنڈ ایئر تک میں کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ زرحان چونکا۔ اس کے الفاظ پر سوچنا بھی مت شاہویز، میں اتنی جلدی یاشا کی شادی نہیں کروں گا۔ زرحان جو آرام سے سن رہا تھا، اس نے فوری طور پر انکار کیا۔ وہ اگلے سال 18 سال کی ہو جائے گی۔ شاہویز ہلکی مسکان لبوں پر سجاتے بولا۔ زرحان کو حیرت نہ ہوئی۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ اگلے سال وہ پورے 18 سال کی ہو جائے گی، پھر بھی وہ بہت چھوٹی ہے ابھی۔ زرحان نے تحمل سے کہا۔ تمکن بھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی زرحان زیدی، ہم نے بھی آپ کے خواہش کا احترام کیا تھا۔ وہ جتا گیا پل میں۔ زرحان نے مٹھیاں بھینچی۔ وہ یہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ تمکن کا بھائی تھا۔ میری اور تمکن کی بات الگ تھی، زرحان کی رضامندی شامل تھی۔ تمکن کی رضامندی شامل تھی۔ زر نے لفظ رضامندی پر زور دیتے کہا۔ انشاءاللہ اگلے سال تک یاشا کی رضامندی بھی شامل ہو جائے گی۔ وہ کہتے مسکرایا تھا یا زرحان کو محسوس ہوا تھا۔ شاہویز، شاہ فکر مت کریں زرحان زیدی، میرے جذبات سچے ہیں۔ یاشا عزت ہے آپ کی اور یاشا کی عزت میری عزت ہے۔ یاشا کی عزت مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے میرے جذبوں کی سچائی جلد یاشا کے دل تک پہنچ جائے گی۔ وہ اتنے یقین سے بولا تھا کہ زرحان بھی لاجواب ہو گیا۔ ایک پل کو، یاشا میری امانت ہے آپ کے پاس اگلے سال تک، جبکہ اس کی باتوں پر اکرمہ اشش کھا اٹھا تھا۔ کیا یہ وہی خاموش طبیعت کا سنجیدہ شاہویز شاہ تھا؟ کہیں
نہ کہیں زرحان کے دل نے اسے روکا تھا کچھ سخت کہنے سے۔ شاہویز اس کی یاشا کے لیے بہترین انسان تھا، اس کے دل نے اس چیز کی گواہی دی تھی۔ زرحان نے فون رکھتے گہرا سانس بھرا، وہ ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتا تھا۔ نکل آ صدمے سے، شاہویز نے کہتے مسکراتے فون بیڈ پر اچھالتے اکرما سے کہا جو اسے دیکھ رہا تھا حیرت سے۔ شاہویز شاہ ثابت کر دیا تم ہمارے ہی بھائی ہو، اکرما نے دانت نکالتے کہا تو شاہویز مسکرایا۔ کچھ بھی ہو جائے وہ یاشا سے کبھی دست بردار نہیں ہوگا، وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ کیا ہوا ذرا آپ کچھ سوچ رہے ہیں؟ تمکن نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے پوچھا۔ وہ سامنے لگی LED پر چلتی مووی کو دیکھ رہی تھی جبکہ زرحان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے تمکن کے کھلے بالوں میں آہستگی سے انگلیاں چلاتے ان کی جڑوں کو سہلا رہا تھا۔ تمکن نے خاموشی محسوس کرتے اسے پوچھا کوئی پریشانی ہے؟ وہ فکر مند ہوئی۔ نہیں تو بس ایسے ہی، زر نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ شاہویز یاشا کو پسند کرتا ہے، مگر کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد زرحان کے الفاظ پر تمکن نے سر اٹھاتے دیکھا۔ زر آپ کیسے جانتے ہیں؟ میری شاہویز سے بات ہوئی تھی، مجھے بھی ہیزل نے کل بتایا تھا۔ تم جانتی ہو؟ وہ چونکا۔ جی، مگر میں آپ سے کیسے کہتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، سوری زر۔ شش، میں نے یہ کب کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یاشا بہت چھوٹی ہے ابھی۔ میں نے یہ کب کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یاشا بہت چھوٹی ہے ابھی، تمکن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ جانتا ہوں، ایک بات کہوں ویسے؟ ہوں۔ اس نے اجازت دی۔ شاوی لالا یاشا کو بہت خوش رکھیں گے، وہ بہت اچھے ہیں۔ تمکن کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے محبت بول رہی تھی۔ وقت آنے پر دیکھیں گے، فی الحال ابھی یاشا صرف 17 سال کی ہوئی ہے اور شاہویز اس سے 9 سال بڑا ہے۔ جی، تمکن نے سر ہلایا، وہ یاشا کا بھائی تھا، بہتر جانتا تھا۔ زرحان کیا کر رہے ہیں؟ اس کا اچانک موڈ بدلا تھا۔ تمکن سٹ پٹاتے چیخی اس کے بے باک لمس پر محبت، وہ یک لفظی جواب دیتے جھکتے اس کی چیخ کا گلا لبوں سے گھونٹ گیا۔ زر کے لبوں پر مسکان بکھری، سامنے کچن میں کام کرتی تمکن کو دیکھتے، مگر اس کی موجودگی پر جہاں دل میں سکون اترا وہیں اسے کام کرتا دیکھ اس کے ماتھے پر شکن پڑی۔ اس کی ماں نے کبھی کچن میں کام نہیں کیا تھا، وہ اسے کیسے دیکھتا؟ وہ اس مینشن کی مالکن تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمکن نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ زرحان کے کلون کی مہک سے اسے پتہ چل چکا تھا کہ آنے والی ہستی کون تھی۔ وہ کچن کی دہلیز پر رکا ہوا تھا، تمکن کے لبوں پر شرمگین مسکان بکھری، چہرے پر گلال۔ اس کی شدت بھری قربت محبت برساتا انداز ان 3-4 دنوں میں ہی اسے اپنے آپ پر رشک ہونے لگا تھا۔ زرحان کی محبت میں وہ مزید نکھر گئی تھی۔ اس کا شرما کر نظریں چرانا زر کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ تمکن کا اس کے قرب کے لمحات میں مزید کھلتا وجود، لرزتی پلکیں، کپکپاتے لب۔ زر کی نظریں ٹھہریں اس کے لبوں پر، اس کے لبوں پر پیاس جاگی انہیں چھونے کی۔ زرحان کو گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ چھوٹے صاحب جی، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ ملازمہ نے زرحان کو وہاں دیکھتے پوچھا۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی کچن میں نہیں آیا تھا۔
اب پیاس لگی تھی، وہ اچانک ملازمہ کے پوچھنے پر گڑبڑا گیا۔ وہ تو اس کی موجودگی کو سرے سے ہی فراموش کر چکا تھا۔ پانی نہیں، باہر ڈائننگ پر، میں رکھتی ہوں ابھی۔ تمکن مسکراہٹ دبا گئی۔ وہ زرخان کی نظریں خود پر محسوس کر چکی تھی۔ ابھی اس کا اٹکنا۔ ملازمہ جلدی سے جگ اٹھاتی باہر نکلی تو زرخان نے تمکن کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی طرف کھینچتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کی اچانک حیرت سے آنکھیں کھلی۔ یہ سب پلوں میں ہوا تھا، تمکن کو سمجھ ہی نہ آئی۔ وہ پیچھے ہٹا، تمکن کا چہرہ سرخ ہوتے دہکنے لگا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس پھول گیا۔ زر کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ در آئی تھی۔ تمکن کو کپ کپاتے دیکھ اگر کوئی دیکھ لیتا تو تمکن کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں تھے، اس سے پلکیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ کچن میں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے ہلکے نم بالوں کو دیکھتے زرخان نے پوچھا۔ تمکن نے دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا ترتیب سے، جو زرخان کے کھینچنے پر سر سے ڈھلک گیا تھا۔ اس کی گردن پر نظر آتا سرخ نشان۔ زرخان نے انگلی کی پشت سے اسے ٹریس کیا تو تمکن سٹپٹائی۔ زر، اس کے لبوں سے اس کا نام پھسلا۔ میں کالر میں اور وہ دوپٹے میں چھپائے رکھتی ہے۔ ہر صبح دونوں کی گردن پر نشان ہوتے ہیں۔ تمکن نے آنکھیں میچی تھی اس کی بے باک گفتگو پر۔ زر، کچن ہے پلیز یہ۔ وہ اسے حیا سے بوجھل آواز میں یاد دلاتی بولی۔ وہی تو، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ کچن میں۔ اب کی بار وہ ایک قدم کا فاصلہ بناتے سنجیدگی سے بولا۔ تمکن، تم اس گھر کی مالکن ہو، مجھے اچھا نہیں لگے گا تمہارا ایسے کام کرنا۔ یہ میرا گھر ہے زر، تو پھر کیا برائی ہوئی؟ مجھے اچھا لگتا ہے اپنوں کے لیے کچھ کرنا، اور ویسے بھی حویلی میں بھی تو میں اماں سائیں لوگوں کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ وہ میری خواہش تھی جیسے اماں سائیں بابا سائیں کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، ویسے میں بھی آپ کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کروں، آپ کے ناشتے سے لے کر ڈنر تک۔ وہ کتنی معصومیت سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ زر کے چہرے پر فخر تھا اسے سنتے دیکھتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام بوجھ نہیں، محبت ہوتے ہیں جو بیوی کرتے خوشی محسوس کرتی ہے۔ وہ کہتے دوبارہ فرائی انڈے ٹرے میں رکھنے لگی۔ اچھا، میں نے میٹھا بنایا ہے، آپ جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ تم بہت انمول ہو تمکن، زرخان نے کہتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ سوری، ملازمہ جو ابھی وہاں داخل ہوئی سٹ پٹاتے بولی تو تمکن بھی جزر ہو گئی۔ زرخان کچن سے نکل گیا۔ معذرت چھوٹی بہو، پلیز آپ سوری نہیں کریں۔ تمکن سرخ حیا و شرم کے ملے جلے رنگوں سے بولی۔ آپ یہ لے جائیں، میں آتی ہوں۔ تمکن نے حلوہ اٹھایا۔ اس کا آج پہلا دن تھا شادی کے بعد۔ ویسے تو وہ اس کچن میں پہلے ہی تایا جان کے لیے سوپ بنا چکی تھی، مگر آج رسم تھی تو اس نے سب سے پہلے حلوہ بنایا تھا کہ میٹھا بھی ہو جائے گا اور ناشتے کے لحاظ سے بھی بیسٹ رہے گا۔ 7 پوریاں، اس کے علاوہ باقی روٹین کا سمپل ناشتہ۔ ارے ماشاء اللہ، باسق زیدی نے ٹیبل کو دیکھتے کہا۔ بہت خوبصورت خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ لگتا ہے میری بیٹی نے حلوہ پوری بنایا ہے۔ جی تایا جان، جیتی رہو، خوش و آباد رہو، ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہو۔ آمین ثم آمین، تمکن نے دل سے کہا۔ زرناب بھی آئی تھی، اس نے آج گاؤں چلے جانا تھا۔ بھابھی جانو، کیا خوشبو آ رہی ہے، یاشا نے گہرا سانس بھرتے کہا، جبکہ زرناب خاموشی سے بیٹھی تھی۔ زرخان نے تمکن پر نگاہ ڈالی جو تایا جان کے لیے چائے ڈال رہی تھی۔ چلو بچے بیٹھو، آپ جس کو جو لینا ہوا وہ لے لے گا۔ تمکن زرخان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی۔ ماشاءاللہ، خوشبو تو ایک طرف، ذائقہ بھی کمال کا ہے۔ بچے، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ یاشا، جاؤ میرے کمرے میں، سائڈ ٹیبل میں میرا والیٹ پڑا ہے، لاؤ۔ تایا جان، رہنے دیں۔ ارے بچے انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کر اسے دیے۔
بھابھی میں نے بھی آپ کے لیے گفٹ لایا ہوا ہے۔ یاشا نے گفٹ ریپر میں پیک گفٹ اسے دیا۔ زرناب بنا کچھ کہے کمرے میں چلی گئی۔ زرحان کے لب بچے دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ تمکن مسکرائی تھی۔ اس نے ظاہر نہ کیا مگر دل نے محسوس کیا تھا ساس کا جانا۔ تبھی زرناب واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کیس تھا۔ تمکن یہ میرے لیے بہت انمول ہے، میرے بابا کی نشانی، آج میں اسے تمہیں دے رہی ہوں۔ میری غلطیاں نہیں انٹی، پرانی کوئی بات نہیں ہوگی ہمارے بیچ۔ نہیں تمکن مجھے کہنے دو۔ میری غلطیاں نہیں، گناہ ہیں جو معافی کے لائق نہیں۔ میرے بابا میرے لیے واحد رشتہ تھے جنہوں نے مجھے ہر طرح کی حامی سمیت محبت دی۔ یہ ان کی نشانی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ میرے پاس اس سے خاص اور تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ نہیں انٹی، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہئیں۔ کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا۔ ہمارے ماضی میں بہت کچھ ہوتا ہے ایسا، لیکن اہم یہ ہے کہ وقت رہتے ہم اپنی غلطیوں سے سمجھ جائیں۔ تمکن اس کی قدر و قیمت میں کبھی سمجھ نہیں پائی۔ بابا نے اسے مجھے دیتے کہا تھا زرناب تم یہ ہو، مگر میں کبھی سمجھ نہ پائی ان کے الفاظ کی گہرائی کو، مگر آج میں سمجھ گئی ہوں۔ تم یہ نایاب موتی ہو جو میرے زر کی زندگی میں آئی ہو، میرے زر کے ساتھ اسے بھی تمہارے حوالے کر رہی ہوں، دونوں کا بہت خیال رکھنا۔ زرناب آج پہلی بار مسکرائی تھی، شاید آج وہ سمجھ گئی تھی چہروں اور دل کی خوبصورتی کا فرق۔ تمکن بچے لے لو۔ باسق زہدی کے کہنے پر تمکن نے وہ کیس تھام لیا جس میں ایک خوبصورت موتی تھا، محمل میں رکھا ہوا۔ یہ موتی سالوں پہلے توفیق صاحب نے زرناب کو دیا تھا جب ایک دن وہ رو رہی تھی زرمینہ کے تنگ کرنے پر کہ وہ خوبصورت نہیں۔ اس دن توفیق صاحب نے زرناب کو وہ موتی دیا تھا کہ زرناب تم یہ ہو، اپنی قدر و قیمت کو جانو، اپنے اندر کی خوبصورتی کو پہچانو۔ چہروں کی خوبصورتی چند دن کی مہمان ہے، وقت کے ساتھ ڈھل جائے گی، مگر دل کی خوبصورتی زندہ رہتے بھی اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی۔ اپنے آپ سے محبت کرو، دوسرے بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، مگر وہ اس کے الفاظ تو نہ سمجھ سکی، سن سکی مگر سمجھ نہ، اور اس موتی کو کیس میں بند کرتے الماری میں رکھ دیا۔ کبھی ضرورت نہ محسوس ہوئی اسے کسی زیور میں لگوانے کی، نہ کسی چیز کی کمی تھی، نہ مائکے میں اور نہ سسرال میں، مگر اب وہ سمجھ گئی تھی۔ جب وقت گزرتا گیا تمکن ساس کے گلے ملی تو زرحان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، باسق زہدی کے چہرے پر بھی سکون پھیلا۔ چلیں بھائیو، اب آپ کی باری، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ اوہ بھائیو، تو کوئی نہیں، تمکن آپ بھائیوں سے مانگیں، آپ کو کیا چاہیے؟ سبھی تو ہے، کیا مانگو؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ سوچی بھابھی کیا چاہیے آپ کو بھائیوں سے؟ مانگو بیگم کیا چاہیے؟ زرحان نے اس کی طرف جھکتے پوچھا۔ چلے بھائی بچوں، آپ لوگ باتیں کرو، میں آتا ہوں۔ باسق زیدی اٹھ گئے وہاں سے، زرناب بھی اٹھ گئی مسکراتے۔ اسے پیکنگ کرنی تھی، بتائیں نا بیگم پھر؟ آپ کا بھروسہ، تمکن نے زرحان کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ حد سے بڑھ کر ہے تم پر، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ۔ اہم اہم، اتنا فلمی سین، یاشا ہنستی بولی تو تمکن مسکرائی۔ وہ ابھی نہ سمجھتی، جب بیوی بنے گی جان جائے گی اس لفظ کی گہرائی۔ ایک بیوی کے لیے شوہر کے بھروسے سے اوپر کچھ نہیں ہوتا، یہ اس نے اپنی ماں کی کہانی سے جانا تھا۔ شوہر کی محبت کے ساتھ اس کا بھروسہ اہم ہوتا ہے، محبت میں جنون نہیں، بھروسہ ہونا چاہیے، ورنہ قائلہ اور بہزاد زیدی کی محبت میں کہاں کمی تھی؟ صرف ایک ہوا کے سخت جھونکے سے سب بکھر گیا۔ کاش بہزاد قائلہ کی خاموشی کو بھی جان لیتا، اور قائلہ بہزاد کی آنکھوں میں چھپے ڈر کو، تو آج وہ دونوں ساتھ ہوتے۔ کبھی کبھی محبت میں جنون انتہا کو پہنچ جائے تو آنے اپنے لیے ہی خطرناک ہتھیار ثابت ہوتا ہے، کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ افسوس برہان زیدی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مگر تم اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پائے۔ جیسے ہی افنان اور برہان گاڑی سے اترے
سامنے ہی عظیم صاحب کھڑے تھے، سنجیدہ تاثرات کے ساتھ۔ وہ برہان کو دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولے۔ وہ کچھ کہتا تبھی عفنان سسر کو دیکھتے بولا تھا، دنیا کے قانون کے چاہے جتنے بھی لمبے ہاتھ ہوں، عفنان شاہ کے ہوتے وہ برہان زیدی تک نہیں پہنچ سکتے۔ نہ کوئی ایسی جیل بنی ہے جو برہان زیدی کو قید کر سکے اس کے بھائی کے ہوتے ہوئے۔ عفنان عظیم صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا تھا، جہاں عظیم صاحب کے جبڑے بنجے وہیں سبھی نے رشک سے سنا تھا، کیا دوست ایسے بھی ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے، اپنی ذات سے پہلے اپنے دوست کا سوچنے والے۔ ان کی دوستی کو وہاں کھڑے ہر شخص نے دل سے سلیوٹ کیا تھا۔ ارحا کے لبوں پر پھیکی سی مسکان آئی۔ وہ کون ہوتی تھی دو دوستوں کے درمیان آنے والی؟ تو سسر صاحب، آپ نے یہ کیسے طے کر لیا تھا کہ آپ مجھے میرے بھائی سے الگ کر دیں گے؟ عفنان شاہ، تم صرف دوست ہی نہیں شوہر بھی ہو۔ انہوں نے یاد دلایا جتاتے ہوئے۔ عفنان نے لب بھینچے۔ ارحا سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ تبھی وکیلوں کی پوری ٹیم آتی دکھائی دی۔ عفنان کو پولیس کے گھیرے میں اندر لے جایا گیا۔ میں بھی کہوں یہ دونوں اتنے امیر کیسے ہوئے تھے، وہ بھی بنا باپ کے اور بنا خاندانی سپورٹ کے؟ نزہت کی بات پر بدر نے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا، جو بولنے سے پہلے موقع اور جگہ نہیں دیکھتی تھی۔ میں تو بس وہ نزہت نے بیٹے کو کے دیکھنے پر گڑبڑاتی وضاحت دینی چاہی۔ نسا نے بھی تعصب سے سر ہلایا۔ ارحا بھابی کی پتہ نہیں کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ ہیزل نے ارحا کا سوچتے کہا۔ وہ تمکن سے بات کر رہی تھی۔ انہیں بھی ابھی ابھی خبر ملی تھی، وہ رستے میں تھے۔ ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ چلو بتانا پھر مجھے، ہم لوگ بھی نکلنے لگے ہیں کچھ دیر میں۔ زرحان تمکن کو گھر ڈراپ کرتے خود پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا تھا۔ انجشا بچی کیا ہے یہ؟ وہ سبھی ابھی پہنچے تھے۔ گل خانم بھی انجشا کے پاس آ گئی تھیں اور تمکن یاشا بھی۔ ارحا نے عفنان کو کیوں گرفتار کیا؟ انجشا، کتنی سچائی ہے اس میں؟ کیا سچ میں برہان عفنان کا تعلق ہے اسمگلنگ کی دنیا سے؟ انجشا نے سر جھکا دیا۔ وہ کیا کہتی، کیا بتاتی، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انجشا، کیا یہ سچ ہے؟ بتاؤ کیا کرتے ہیں برہان عفنان؟ کائلہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اس کا بیٹا ایسا کام کرتا تھا کیا؟ آنٹی، برہان کچھ دیر میں آ جائیں گے، پھر وہی آپ سے بات کریں گے۔ انجشا کا نظریں چرانا اور بات گول کرنا جو ہوا تھا وہ سچ تھا۔ کائلہ کے دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ ارحا گھر پہنچی تو سبھی حال میں موجود تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں، ستایا چہرہ، چال کی لڑکھڑاہٹ اس کے شکست زدہ ہونے کی علامت تھی۔ آپی! انجشا نے اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھتے پکارا۔ سبھی نے اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کا گلوگیر لہجہ اس کی بھیگی آواز کی چگلی کھا رہا تھا۔ آپی اب ٹھیک ہیں؟ انجشا نے ارحا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو چونکی۔ آپی، آپ کو اتنا تیز بخار ہے؟ انجشا کو لگا اس نے گرم جلتے توے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے ارحا کا ماتھا چھوا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ آپی! وہ بے یقینی سے بولی۔ ٹھیک ہوں میں انجشا۔ ارحا بچے گلابر نے جیسے ہی اسے چھوا وہ جل رہی تھی بخار میں۔ گلابر نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ارحا نے جن آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روک رکھا تھا انہیں رستہ مل گیا تھا۔ وہ گلابر کا کندھا ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارحا بچے، میں نے کتنا سمجھایا، کتنا کہا، مگر افی نے میری بات نہیں مانی۔ میں کیسے انہیں دیکھوں وہاں؟ اماں جان، بس بچے، میں جانتی ہوں اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے، بس کر دو ارحا، تم ایسے یہاں تکلیف میں رہو گی تو وہاں وہ تکلیف میں رہے گا۔ بچے سنبھالو خود کو۔ انجشا بہن کو میڈیسن دو۔ تمکن بچے، بھابھی کے لیے کھانا لاؤ۔ کائلہ نے ارحا کے آنسو صاف کرتے کہا۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے نفی کی۔ وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اس کا نوالا کیسے حلق سے نیچے جاتا؟ پتہ نہیں۔
اس کی افی نے کچھ کھایا تھا کہ نہیں؟ برہان اپنی پوری جان لگا چکا تھا مگر کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت سبھی وہاں تھے، شہداد، بدر، زرحان، مگر اس کی بیل نہیں ہو رہی تھی۔ بدر خود سارا کیس وکیلوں سے ڈسکس کر چکا تھا۔ اس وقت تو عدالت بھی بند ہو چکی تھی، اب صبح ہی کچھ ہو سکتا تھا جس کے لیے وہ رکے ہوئے تھے، مگر سبھی وہاں تھے۔ ارحا بھابی آپ آئیں میرے ساتھ۔ نمش نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں لے گئی۔ سبھی ہیں افنان بھائی کے پاس، انشاءاللہ وہ کل ہمارے ساتھ ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ نمش سب جانتی تھی مگر تسلی ضروری تھی۔ اتنے ماہ ہو گئے تھے اس کے باپ کو وہ نہیں چھوٹا تھا تو افنان کیسے؟ اس نے اپنے آنسو اپنے ہی اندر اتارے۔ اس کا دل غم کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ ارحا کی حالت قابل رحم تھی۔ ہیزل کھانا لے آئی۔ ارحا بھابی، ہیزل نے نوالا اس کے منہ کے قریب کیا۔ ہیزل مجھے بھوک نہیں، اوکے یہ دلیا کھا لیں پھر پلیز۔ اس نے چمچ اس کے منہ کے قریب کیا۔ نوالا رکھ دے۔ ارحا بھابی پلیز، اپنے لیے نہیں تو افنان لالا کے لیے پلیز۔ وہ جب گھر آئیں گے تو آپ کو ایسے دیکھتے انہیں کتنی تکلیف ہوگی، پلیز کھا لیں۔ ہیزل کے اصرار پر اس نے 2-4 چمچ دلیا کھایا۔ یہ میڈیسن، انجشا نے بہن کا بخار چیک کرتے اسے میڈیسن دی۔ مجھے کچھ دیر اکیلے رہنا ہے، اوکے؟ ہیزل، انجشا، نمش تینوں ہی چلی گئیں۔ ارحا نے افنان کی شرٹ کو دیکھا جو اس نے صبح چینج کی تھی، جبکہ رات والی شرٹ کو اتارتے صوفے پر رکھا تھا۔ ارحا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ افنان کے بنا اس کا کمرہ، اس کی ہر چیز اس کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کل اسے سزا ہوگی یا بیل، مگر آج کی رات بہت بھاری تھی اس پر۔ وہ اسے جیل میں دیکھ کر آ رہی تھی۔ اس کی شرٹ سے آتی مہک، وہ خود کو افنان کے حصار میں قید محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کب بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ گلبر نماز ادا کرتی ارحا کے کمرے میں آئی تو ارحا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے افنان کی شرٹ کو ساتھ لگائے سو رہی تھی۔ آنسو کے نشانات بھی واضح تھے۔ گلبر کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ارحا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ارحا کی آنکھ کھلی۔ افنان، اس نے افنان سمجھتے پکارا۔ آپ؟ سامنے ساس کو دیکھتے وہ سیدھی ہوئی۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، نماز ادا کرو، دعا کرو۔ اس نے سر ہلایا جو بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ انجشا، برہان سے بات ہوئی؟ نہیں انٹی، انجشا نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بھی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، ساری رات گزر چکی تھی۔ تمکن ناشتہ پیک کروا رہی تھی سبھی کے لیے۔ میری شاہ سے بات ہوئی ہے، 11 بجے عدالت میں پیشی ہے۔ اس نے سبھی کو اطلاع دی۔ ارحا نیچے آئی تو نمش کی بات سنی۔ ناشتہ تیار ہو گیا ہے، ہیزل اور تمکن نے کچن سے نکلتے کہا۔ محمدین چچا، آپ ڈرائیور کے ساتھ ناشتہ لے جائیں اور پلیز سبھی کو ناشتہ کروائیے گا۔ برہان نے یقیناً کچھ نہیں کھایا ہوگا رات سے۔ برہان اور افنان بھائی کو۔ جی بچے، آپ فکر نہ کرو۔ محمدین چچا، میں بھی جا رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ چلیں، مگر آپی، آپ کو بخار ہے؟ ٹھیک ہوں میں انجشا۔ اوکے، ناشتہ کریں پھر پہلے۔ نہیں انجشا، مجھے بھوک نہیں۔ آپی پلیز، میں آپ کی ایک نہیں سننے والی، بیٹھے یہاں۔ ناشتہ چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ 11 بجے پیشی ہے، آپ ناشتہ کر کے جائیں۔ محمدین چچا آپ جائیں، آپی کچھ دیر میں آتی ہیں۔ جی بچے، وہ چلے گئے۔ سبھی کے دل دعا گو تھے کہ یہ خبر بس جھوٹی ثابت ہو جائے، افنان بے قصور ہو۔ وقت ہو چکا تھا، دلائل دیے جا رہے تھے کمرہ عدالت میں۔ بدر کی آواز خاموشی میں گونج رہی تھی۔ افنان کی طرف سے بدر وکیل تھا جو دلائل دے رہا تھا۔ ارحا بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ بدر افنان کی طرف سے وکیل تھا، یہ کب ہوا؟ وہ الجھی نظروں سے سبھی کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی تو چیز وہ مس کر رہی تھی، مگر کیا؟ کچھ تھا جو اسے کھل رہا تھا۔ بدر کے دلائل، یہ ایک رات کی تیاری نہیں تھی، لگتا تھا مہینوں کا ورک تھا۔ ایک منٹ، بدر نے اس سے کون سے پیپر لانے کا کہا تھا؟ عید کے دن، چاند رات والے دن۔ کس چیز کے پیپر تھے جو بدر نے کہا تھا اسے جج صاحب کے گھر سے پک کرنے تھے؟ وہ پریکٹس نہیں کر رہا تھا پھر یہ کیس؟ اس نے برہان کو دیکھا جس کے تاثرات نارمل تھے۔ اس نے افنان کو دیکھا جو کٹہرے میں ایسے نارمل انداز میں کھڑا تھا جیسے کیس اس کا نہیں کسی اور کا ہو۔ کیا کچھ تھا ایسا جس سے ارحا انجان تھی؟
سو گائز ایپی آج کی یہیں پہ ہوتی ہے اختتام پذیر. امید کرتی ہوں ایپی آپ کو آئی ہوگی پسند، اور اگر ایپی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولا کریں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.